बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तीसरी आंख 65 न्यूज़ की स्क्रीन पर और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उमर गर्देदी। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको 65 न्यूज़ की स्क्रीन पर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। कश्मीर मतलब आज़ाद कश्मीर, जो कि 4441 मरबा मील पर मुहित एक आज़ाद खिता है और उसका इलाहाक पाकिस्तान के साथ है। आज हम बात करेंगे उस खिते की जिसकी एक अपनी आज़ाद हुकूमत है। आज हम बात करेंगे उस खिते की जो कि कुदरत के बेपनाह दौलत से माला माल खिता है। आज हम बात करेंगे उस महकूम कश्मीर के एक टुकड़े की जो कि 70 साल से कश्मीर एक मजलूमियत, भारत की मजलूमियत के सामने सिसक रहा है। जख्म जख्म लहू लहू है। जी नाज़रीन, तो आने वाले इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में जो मुतवक्का इलेक्शन है आगे 2021 में, अगर तो फिर से कोरोना वायरस ने अटैक ना किया, तो 2021 के जो इलेक्शन आने वाले हैं आज़ाद कश्मीर में, उसके हवाले से आज हमारी यहाँ पे खुसूसी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद कश्मीर के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इतलात आज़ाद कश्मीर सरदार एजाज बिलायत साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत खुशामदीद एजाज बिलायत साहब आपको हमारे स्टूडियो में। तो इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आप यकीनन सुनना भी चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे बड़ी गरीब नजर आती है आज़ाद कश्मीर की आवाम की, और ख़ुसूसन पाकिस्तान के लोग भी उसको बड़े इंटरेस्ट से लेते हैं, क्योंकि कश्मीर जो कि तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, आज़ाद कश्मीर जिसकी तक हम बात कर रहे हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप होने की वजह से उसको एक ख़ास मुकाम हासिल है। और फिर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से ही गिलगित बल्तिस्तान के भी बहुत सारे मामला जुड़े रहते हैं, इसलिए इस आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उनको गहरी नज़र से देखा। और यहाँ पे वफाक का जो बड़ा इंटरफेयर रहता है हमेशा, वफाक की जितनी भी जमातें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, या फिर जो दीगर जमात इस्लामी है। तो नाज़रीन, आज हम इसी सिलसिले में अपनी गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हुए आज़ाद कश्मीर के आने वाले इंतखाबात के बारे में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम इजाज़त साहब। वालेकुम सलाम। सरदार साहब, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर के जो आने वाले इंतखाबात हैं 2021 के, उनको आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरदेव साहब, आज़ाद कश्मीर के जो आने वाले इंतखाबात हैं, ये आज़ाद कश्मीर की तारीख के बड़े मुनफरिद इंतखाबात होंगे। ये जो आने वाले इंतखाबात हैं, इनका मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो सियासी कारकुन हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो बड़ी बेताबी से, बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के ये जो इंतखाबात हैं, ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में मुनफरिद इंतखाबात होंगे, और उनके जो नताइज हैं वो भी बहुत मुख्तलिफ होंगे। बड़ी गहमा गहमी देखी जा रही है, बड़ी मतलब बेकरारी देखी जा रही है, कारकुनान में, लोगों में बहुत बेकरारी देखी जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि इस दफ़ा के इलेक्शन पिछले इलेक्शन से टफ होंगे? जी इंशाल्लाह बताएगा। जी बिल्कुल, ये जो इलेक्शन होंगे ये बहुत मुख्तलिफ होंगे, बहुत टफ होंगे, और इसमें चूँकि जो सियासी कारकुन है वो बेदार हो चुका है, और वो सही और गलत की पहचान रख चुका है, और उसने इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि गलती नहीं, मतलब इस दफ़ा का अपने बड़ा मज़े का होगा। बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया। 12 में जब पीपल्स पार्टी, क्योंकि आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो पीपल्स पार्टी को खुसूसन, क्योंकि यहाँ पे बाग की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एजाज बिलायत साहब का ताल्लुक जिला बाग आज़ाद कश्मीर से है, और बाग की सियासत का आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक बहुत अहम मकाम है। और ख़ास तौर पे अगर आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाई जाए तो अक्सर, बल्कि ज़्यादातर जो वज़राए आज़म हैं मुंतखब, वो आज़ाद कश्मीर के इसी जिला बाग से ही देखे गए। तो इस वक्त भी एक ऐसे कैंडिडेट को लेके चाहे मुहैया जारी हैं, बहस हो रही है, मुख्तलिफ लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं, मुख्तलिफ अखबारात ये सर्वे और तजज़िये पेश करें कि सरदार कमर ज़मान खान साहब, जो कि सबका दौरों में वज़ीर रह चुके हैं तालीम और सेहत के भी, और अपोजिशन लीडर और फिर कायम मकाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी रह चुके हैं, क्या इस वक्त वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की कुर्सी पाने के लिए कामयाब हो जाएंगे? कारकुनान कैसे मेहनत कर रहे हैं? सरदार साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सरदार कमर ज़मान खान साहब सलाहियतों के एतबार से डिज़र्व करते हैं कि वो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बने, और पूरे आज़ाद कश्मीर में जिस तरह बाग के अंदर बिलखुसूस बाग के दोनों हलकों में अवाम उनको दीवाना वार मोहब्बत करते हैं, उनको चाहते हैं, उनके जो तारीख़ी और इनकलाबी इक़दाम हैं उनसे, जिस तरह बाग के अवाम उनको चाहते हैं कि वो इक़्तिदार में आएँ, वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो बाग के लिए यानी ये बहुत नेक शगुन होगा। इसी तरह पूरे आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं, जो ज़ीश और नौजवान हैं, वो सारे, उनकी ये ख्वाहिश है
کہ سردار قمر زمان خان کو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر بننا چاہیے اور یہ آزاد کشمیر کے لیے ایک انقلابی اقدام ہوگا. اچھا سردار صاحب آپ نے بات کی کہ سردار قمر زمان خان صاحب کو عوام محبت کرتے ہیں, چاہتے ہیں, اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں, عوام کی محبت اور اس کی چاہت کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں. جو سردار قمر زمان خان کے ترقیاتی کام ہیں اور عوام ان کو اس نظر سے دیکھتی ہے, ان کو تجربے کی بنیاد پہ, کیونکہ ایک سینئر سیاستدان ہے, موسٹ سینئر اگر ان کو پولیٹیشین کہا جائے, اور کہتے ہیں کہ سیاستدان وہ ہوتا ہے جو کہ اگلے الیکشن کا سوچتا ہے, لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کی نسلوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے. اور سردار صاحب کے جو کام ہماری نظر سے گزرے تو یقیناً کہ ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک لیڈر کی خوبیاں ہیں. ہم سردار اعجاز بلائے صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آزاد کشمیر کے جو ایک قابل ذکر سیاستدان کی ابھی بات ہو رہی تھی, سردار قمر زمان خان صاحب, تو سردار قمر زمان خان صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے بڑے انقلابی کام ہیں باغ کے اندر. باغ کو انہوں نے ماڈل سٹی بنایا ہے. اس حوالے سے سردار اعجاز صاحب آپ بتانا پسند کریں گے ہمارے ناظرین کو کہ سردار قمر زمان خان نے کون سے وہ انقلابی کام کیے ہیں, کون سے وہ تاریخی کام کیے ہیں یا تعمیراتی کام کیے ہیں, کون سے انقلابات ایسے ہیں جو انہوں نے برپا کیے ہیں, ذرا آپ بتائیں گے. گردیش صاحب, جو کہ سردار قمر زمان خان صاحب نے جو اپنے ٹینیور میں جو اقدام کیے ہیں, جو کام تعمیر و ترقی کے کیے ہیں, وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سردار قمر زمان خان صاحب نے وومن یونیورسٹی, جو آزاد کشمیر کی پہلی اور پاکستان کی دوسری بڑی یونیورسٹی ہے, وہ باغ کے اندر لائی. سردار قمر زمان خان صاحب نے تعلیمی پیکیج دیا, تعلیمی انقلاب برپا کیا باغ کے اندر. انہوں نے تعلیمی پیکیج کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو روزگار دیا. 2 پوسٹ گریجویٹ کالج باغ کے اندر لائے, کالج آف ایجوکیشن باغ کے اندر لایا. انہوں نے کروڑوں روپے کی واٹر سپلائی اسکیم شہریوں کے لیے لائی. باغ ڈسٹرکٹ ہسپتال آپ کے سامنے ہے. باغ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا, جس طرح آپ نے خود ذکر کیا باغ کو ویڈیو میں بالکل. جی. اور اس کے علاوہ انہوں نے اسکولوں اور کالجز کے جال بچھائی. یعنی میرا جو حلقہ شرکی باغ ہے, اس میں انہوں نے 96 کے اندر جو ہے 36 ہائی اسکول دیے, 72 مڈل اسکول دیے اور 100 کے لگ بھگ پرائمری اسکولس دیے. ریڈا گرلز ڈگری کالج دیا, بوائز انٹر کالج دیا, اور حلقہ شرکی کے اندر اور حلقہ بستی باغ کے اندر یعنی اسکولوں کے انہوں نے اس طرح جال بچھائے جس طرح یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بالکل عام چیز ہے. سردار قمر زمان خان نے وہ تاریخی کام کیے جو 50 سال سے مسلم کانفرنس جو اقتدار میں تھی, ہمیشہ صدر اور وزیر اعظم باغ سے ملتا رہا. باوجود اس کے باغ سب سے پسماندہ علاقہ تھا, لیکن سردار قمر زمان خان نے اپنے 96 کا جو ان کا ٹینیور تھا وزارت تعلیم کا, اس میں باغ کو ان اضلاع کے برابر لا کھڑا کیا. تو اس لائک میرپور, راولا کوٹ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک نواز صاحب جو کہ ناقابل شکست آزاد کشمیر کے پولیٹیشین ہیں, انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہا کہ سردار قمر زمان خان صاحب کچھ باغ کے لیے لے کے, اور جب ہمارا اقتدار آئے گا تو ہم بنیادی جو ہمارے حقوق کسب کیے گئے ان کو ہم جو ہے وہ واپس لائیں گے, اور یہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا ازالہ کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پورے آزاد کشمیر کے جو لوگ تھے اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ واقعی سردار قمر زمان خان ایک ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے بڑے دبنگ طریقے سے اپنے عوام کی صحیح نمائندگی کی اور صحیح ترجمانی کی. سردار قمر زمان خان کے بارے میں یہاں پہ ناظرین میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سابقہ حکومت تھی پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر میں, مسلم لیگ نون کی حکومت سے پہلے, تو سردار قمر زمان صاحب بنے وزیر صحت. 4 سال سردار قمر زمان صاحب نے اپنی گاڑی پہ جھنڈی نہیں لگائی, صرف اس وجہ سے کیونکہ باغ کی عوام کو ہیلتھ پیکج نہیں دیا گیا تھا. باغ کی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے ہیلتھ پیکج لاؤں گا, تو وہ ہیلتھ پیکج نہیں دیا گیا تھا. اور پھر جب 4 سال کے بعد اپنے ہی قریبی دوست جو کہ وزیر اعظم تھے, وزیر اعظم چودھری مجید صاحب, ان سے بلکہ اسمبلی کے فلور پہ ہی ان کی بحث بھی ہو گئی تھی, تکرار بھی ہو گئی تھی, ناراضگی بھی پیدا ہو گئی تھی. تو وہاں سے سردار قمر زمان صاحب ناراضگی کی صورت میں چلے گئے. 4 سال کے بعد جب وہ پیکج لینے میں کامیاب ہوئے تو ہی وہ اسمبلی میں گئے, اور پھر 1 سال میرے خیال میں انہوں نے اسمبلی میں گزارا اور جو بھی کردار انہوں نے ادا کرنا تھا وہ ادا کیا. تو جی یہاں پہ اپنی گفتگو کا سلسلہ ہم مزید آگے بڑھائیں گے. سردار صاحب یہ سوشل میڈیا پہ کیونکہ ضلع باغ کی سیاست کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں کے ایک اہم سیاستدان ہیں, بلکہ موسٹ سینئر سیاستدان سردار قمر زمان صاحب کے ساتھ بڑے ٹف کمپٹیٹر رہے ہیں, سردار میرا اکبر خان.
آپس میں وہ سخت قسم کے سیاسی حریف بھی مانے جاتے ہیں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ ایک شاید کہ ایک دوسرے کے دوست بھی رہ چکے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر وہ سیاسی حریف بن گئے تھے اور بڑا ٹف مقابلہ ہوتا ہے ان میں. تو سردار میر اکبر خان صاحب کیونکہ وننگ کینڈیڈیٹ بھی چلتے آ رہے ہیں کچھ سالوں سے, تو آپ نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل دیکھی سردار میر اکبر خان صاحب کی. انہوں نے تھوڑی سی کچھ بدتمیزی کر دی تھی کسی کارکن سے, یا پھر ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سخت الفاظ ادا کر دیے تھے. تو کیا سردار میر اکبر خان صاحب جیسے سینئر سلجھے ہوئے اور ایک معزز سیاستدان کی اس طرح کے مطلب تو کیا ان کا مزاج ایسا ہے؟ عمر صاحب, جس طرح کے آپ نے سوال کیا, سردار میر اکبر خان صاحب سے میرا چونکہ اس طرح کا ریلیشن نہیں رہا. میں ان سے اپنی جو میری لائف ہے 37 35 36 سال, اس میں ایک دفعہ جو میری ان سے ملاقات ہوئی تقریباً آدھا گھنٹہ سے 35 منٹ تک رہی. اس کے علاوہ سرے راہ چلتے کوئی 5-7 بار جو ہے ان سے شیک ہینڈ کیا, اس سے زیادہ تو میں ان کے بارے میں نہیں جانتا. لیکن جو آدھا گھنٹہ 35 منٹ ان کی میرے ساتھ گپ شپ رہی, اس میں نے دیکھا کہ وہ بڑے باکردار انسان ہیں اور بڑے سنجیدہ سیاستدان ہیں. بحیثیت انسان, چونکہ لیڈر جو ہیں یہ بھی سارے انسان ہی ہیں, تو انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے, تو بحیثیت انسان اگر کسی بھی لیڈر کے منہ سے کوئی اس طرح کا الفاظ نکل جائے جس سے اس سے توقع نہیں کی جا سکتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لیڈر اس کو اپنی اصلاح کا وہ ذریعہ بنائے تو یہ بہت اچھا ہے, نہ کہ اس کو وہ بار بار کنٹینیو کرتا ہے. بہت خوبصورت بات یہ ہے. تو سردار جاز صاحب, آپ کیونکہ سردار قمر زمان خان صاحب کے قریبی لوگوں میں سے ہیں, جو لوگ سردار صاحب کے قریبی جانے پہچانے جاتے ہیں, پھر آپ کے پاس پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کا آزاد کشمیر میں ایک اہم عہدہ بھی ہے اطلاعات کے حوالے سے. تو سردار قمر زمان خان صاحب کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اسی طرح کے مزاج کی. تو کیا وہ سردار صاحب جن کو لوگ اتنا پیار سے چاہتے ہیں, اتنا محبت کرتے ہیں, اور پھر ان کے اتنے تاریخی کام بھی ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں, تو کیا وہ بھی اس طرح کے مزاج کے انسان ہیں؟ بالکل, میں سردار قمر زمان خان صاحب کو بڑے قریب سے جانتا ہوں, اور میں کلاس 5 کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت سے سردار قمر زمان صاحب کے پروگرامات بھی میں اٹینڈ کرتا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھتا رہا, ملتا رہا. سردار قمر زمان خان صاحب بڑے نفیس طبع اور بڑے اعلیٰ کردار کے مالک ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا سردار میر اکبر خان صاحب کے حوالے سے کہ لیڈر کوئی بھی ہو, وہ چونکہ بحیثیت انسان, اس سے کوئی بھی بات اس کے منہ سے اگر اس طرح کے الفاظ ادا ہو جائے تو یقیناً اس کو لیڈر سے توقع تو نہیں کی جا سکتی, چونکہ ان لیڈروں کے لوگ فالوورز ہوتے ہیں, ان کو کاپی کرتے ہیں, ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں. لیکن اگر بحیثیت انسان اس طرح کی کوئی مسٹیک ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بھی لیڈر ہے, وہ سردار قمر زمان صاحب ہیں, سردار میر اکبر خان صاحب ہیں, وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ہیں, پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر خان صاحب ہیں, چودھری محمد عزیز صاحب ہیں, یا سردار یعقوب صاحب ہیں, ان کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس بات سے آئندہ گریز کرنی چاہیے. تو بحیثیت انسان یہ نکل جاتا ہے, لیکن وہ اس طبیعت کے مالک نہیں ہیں. چونکہ میں نے ان کے ساتھ جو وقت گزارا, جو سردار ضیاء القمر صاحب کے ساتھ گزارا, تو انہوں نے ہمیں یہی درس دیا کہ کسی بھی جماعت کا سیاسی کارکن جو ہے اور جو ووٹر ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور وہ رسپیکٹیبل ہے. جی, تو یہاں پہ کیونکہ بات ہو رہی ہے حلقہ شکی باغ کے پولیٹیشینز کی, تو یہاں پہ چلتے ہیں اس وقت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, نامزد نامینیٹ ہو چکے ہیں. سردار ضیاء القمر جو کہ ایک نوجوان سیاستدان کے طور پہ ابھرے ہیں, اور انہوں نے ماضی میں بھی ایک بڑی خوبصورت کمپٹیشن انہوں نے دکھایا ہے اپنے ہی حریف جو کہ ایک موسٹ سینئر سیاستدان جن کی بھی ہم بات کر رہے تھے, سردار میر اکبر خان صاحب, ان کے خلاف. اور انہوں نے چند سو ووٹوں کی وجہ سے وہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے, لیکن ان کا مقابلہ بڑا ٹف تھا. اور ان کے بعد الیکشن میں جو ان کی نومینیشن ہوئی تھی تو وقت ان کو کم دیا گیا تھا. اس حوالے سے ایک ینگسٹر پولیٹیشین کی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی الیکشن کے اندر کہ انہوں نے اتنے جلدی اس میں کم بیک کیا, اور اپنے آنے والے جو فیوچر ہے سیاسی کیریئر ہے اس کے لیے انہوں نے ایک مطلب کہ اپنے حریف کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس وقت حلقہ شکی باغ میں سردار ضیاء القمر کی پوزیشن کیا ہے؟ جی بالکل, میں ان کی پوزیشن بہت اچھی دیکھ رہا ہوں. سردار ضیاء القمر صاحب نے جو بطور چیئرمین PSF پہلا الیکشن لڑا, اس میں ان کو جب ٹکٹ ملا تو کچھ دن باقی تھے, 15 18 20 دن, اس میں انہوں نے سردار میر اکبر خان صاحب جیسے ایک طاقتور اپنے حریف کو ٹف ٹائم دیا, اور کچھ 100 ووٹوں سے سردار میر اکبر خان صاحب الیکشن جیتے. اس کے بعد جو دوسرا الیکشن ہوا جس میں
وفاقی حکومت جو مسلم لیگ نون کی تھی پاکستان کے اندر، انہوں نے جس طرح سے انٹرفیئر کیا آزاد کشمیر کے اسمبلی کے اندر، جو انہوں نے لوگ جس طرح لائے، جو آزاد کشمیر کے الیکشن جو انہوں نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چوری کیے، بالکل میڈیٹ کو انہوں نے چوری کیا، باوجود اس کے سردار ضیاء القمر صاحب نے اپنا ووٹ برقرار رکھا، جبکہ پوری آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ یہ دیکھیں کہ بالکل وائٹ واش کیا گیا، لیکن سردار ضیاء القمر صاحب اپنا 18,000 ووٹ برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ اور اس دفعہ بھی کارکردگی کی بنیاد پر، جو کہ سردار قمر زمان خان صاحب نے اپنے ٹینیور کے اندر جس طرح سے جو تعمیر و ترقی کے کام کیے، کارکردگی کی بنیاد پر وہ ہم الیکشن جیتیں گے۔ کارکن اس وقت بہت محنت کر رہے ہیں اور ہم بڑے پر امید ہیں، اس لیے کہ سردار قمر زمان خان صاحب جب وزیر بنے، ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، تو انہوں نے تعمیر و ترقی کے کاموں کے ساتھ ساتھ جو سیاسی کارکن تھا اس کو بھی ڈیولپ کیا، سیاسی کارکنوں کو ان کا جائز مقام دیا۔ میں چونکہ حلقہ شرقی باغ سے ہوں، اور سردار قمر زمان خان صاحب نے شرقی باغ سے سردار قاری محمد جاوید شمس صاحب کو انہوں نے زکوٰۃ کا چیئرمین لگایا، انہوں نے سردار رفیق بیگ صاحب کو زکوٰۃ کا چیئرمین بنایا، انہوں نے سردار عاشق تیمور صاحب کو باغ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین بنایا، انہوں نے چودھری اکنواس صاحب کو چیئرمین زکوٰۃ بنایا، انہوں نے سردار رشید طاہری صاحب کو چیئرمین زکوٰۃ بنایا، انہوں نے زاہد عباسی صاحب کو یہ جو بلدیہ باغ ہے اس کا ایڈمنسٹریٹر بنایا، انہوں نے نسیم شاہ صاحب کو بلدیہ ایڈمنسٹریٹر بنایا، خورشید گردیزی صاحب کو بلدیہ کا ایڈمنسٹریٹر بنایا، انہوں نے شجاعت شاہ گردیزی صاحب محرور کو اس کا ایڈمنسٹریٹر بلدیہ باغ کا بنایا۔ تو انہوں نے سیاسی کارکنوں کو ڈیولپ کیا، مطلب یہاں پہ یہ تاثر ختم ہو جاتا ہے کہ سردار قمر زمان نے صرف اپنے لوگوں کو نوازا ہے، جبکہ سردار قمر زمان نے یہاں پہ جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہر برادری کو برابری کی بنیاد پہ انہیں آگے لایا، نہ کہ صرف انہوں نے اپنی برادریزم پہ جو ایک بات کی جاتی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے ہر بندے کو، ہر قوم کو دیکھا ہے، اس کو یعنی کہ ایک ترازو میں تولا۔ سردار قمر زمان خان صاحب نے کبھی، یا سردار ضیاء القمر صاحب نے، میں چونکہ سردار ضیاء القمر کے بہت قریب رہا ہوں، تو میں نے کبھی یہ برادریزم یا اس طرح کی بات نہیں، ان کے درمیان یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، وہ کسی برادری کا ہے، کسی فرقے سے ہے، جو باغ کے اندر بسنے والا ہے، جو ان کو ووٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا، وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، اور یقیناً وہ بڑے ادب و احترام کے نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا کارکن ہو، بھلے ہی ان کے خلاف ہو، بڑی رسپیکٹ سے اس کو وہ دیتے ہیں۔ اور سردار ضیاء القمر صاحب نے جو ہے اپنی، جب وہ اپوزیشن کے اندر تھے، انہوں نے بھی بڑی اپنے کارکنوں کے لیے محنت کی، کوشش کاوش کی، انہوں نے اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا، اور یقیناً وہی وجہ ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پر لوگ ان کو اس دفعہ پھر الیکٹ کریں گے، اور بھاری مینڈیٹ کے ساتھ سردار ضیاء القمر صاحب حلقہ شرقی سے جیتیں گے، چونکہ مسلم لیگ نون جس کے وزیر سردار میر اکبر خان صاحب جو انتہائی محترم ہیں، وہ انہوں نے جو پچھلا 4 سال کا جو عرصہ گزارا ہے، اس میں انہوں نے جو کام کیے ہیں، اس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے اپنے جو کارکن ہیں، جو مسلم لیگ نون کی آپ سمجھ سکتے ہیں ایک کریم ہے، جو فرنٹ لائن کے کارکن ہیں، جن کا بنیادی کردار ہے سردار میر اکبر خان صاحب کے ساتھ ان کی سیاست میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں میڈیا پہ آ کے، آپ لوگ اس چیز کے شاہد ہیں کہ اس دفعہ جتنی کرپشن ہوئی، یہ تاریخ میں اس طرح کی تاریخ نہیں ملتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تعمیر و ترقی کے نام پہ ایک بہت بڑا دھوکہ کیا گیا عوام کے ساتھ، بہت بڑا ایک جو کرپشن کا ماحول ہے وہ گرم کیا گیا۔ تو اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ سردار ضیاء القمر صاحب کی پوزیشن خاصی مستحق ہے۔ یہاں پہ بھوکیوں کی بات چل رہی ہے سردار قمر زمان صاحب کے حوالے سے بھی، اور آگے حلقہ وسطی کی بھی بات آ رہی ہے، تو جو اس وقت کے وزیر حکومت ہیں، وزیر اطلاعات و نشریات آزاد کشمیر راجہ مشتاق احمد مہناز صاحب، جو کہ ایک سینئر اینکر بھی رہ چکے ہیں، سینئر صحافی بھی رہ چکے ہیں، اور ان کا ایک پریس کے حوالے سے ایک بڑا کردار ہے، تو انہوں نے جس طریقے سے الیکشن میں گئے اور ٹیک اوور کیا، اور بڑے مطلب سردار قمر زمان جیسے سینئر سیاستدان کو اور عوام جو مطلب آج تک ناقابل شکست رہے ہیں، ان کو انہوں نے وہاں سے ہرایا، اور پھر جو مشتاق احمد مہناز صاحب ہیں، تو ان کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے سردار قمر زمان کے برابر کی جگہ بنا لی ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ وسطی حلقے کی بات کروں، عمر گردیزی صاحب، چونکہ آپ بڑے ذریع صافی ہیں، آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے،
سارے معاملات پہ. یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سردار قمر عثمان خان کا شمار جو ہے، یہ نہیں کہ میں پیپلز پارٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ ان کے حریف بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے، مختلف پروگرامات میں بیٹھ کے وہ اس بات پہ یہ بات کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ سردار قمر عثمان خان کا آزاد کشمیر میں کوئی ثانی نہیں تعمیر و ترقی اور یہ تاریخی جو ان کے اقدام ہیں ان میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ مشتاق منہاج صاحب کا سیاسی طور پہ سردار قمر عثمان خان کے مقابل ان کا کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. چونکہ اب حلقہ بستی باغ اور حلقہ شرقی باغ کے اندر لوگوں کی ڈیمانڈ بن چکے ہیں سردار قمر عثمان خان. وہ پچھلا جو ان کا فیصلہ تھا، جو 4 سال انہوں نے گزارے ہیں جس کرب کے اندر، تو لوگ چیخ پکار کر رہے ہیں، لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ سردار کب الیکشن کا بیل بجے اور ہم سردار قمر عثمان خان کو واپس لائیں. لوگ سردار قمر عثمان خان کو اسمبلی کے فلور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے جو پچھلا یہ جو 4 سال کا جو ان کا فیصلہ تھا اس پہ لوگ پچھتا رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ اب پھر اس غلطی کو دہرائیں گے. جی جیسا کہ ابھی اجاز بھائی صاحب نے کہا کہ سردار قمر عثمان صاحب ہر طرح سے ٹاپر جا رہے ہیں. ابھی یہ فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا کہ انتخابات میں کس طریقے سے سردار قمر عثمان خان صاحب کم بیک کرتے ہیں دوبارہ سے اسمبلی کے فلور میں جانے تک، اور پھر جو وزارت علما کی عوام کی خواہش ہے کیا وہ اس کو پورا کر پائیں گے. کیونکہ سردار قمر عثمان سے کارکنان کو شکوہ بھی رہا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو کارکنان سے دور کر دیا تھا، کارکنان مایوس ہو گئے تھے. لیکن سردار قمر عثمان کے بارے میں یہی سنا جا رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے عوام میں آ چکے ہیں، عوام کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور وہ ایک بار پھر ایک بڑی اور پازیٹیو جو مہم ہے اس کو لے کے تو سامنے آ رہے ہیں. بہرحال اس پہ مزید آگے بات کریں گے ایک بڑی خبر کے ساتھ، ایک بڑے مطلب جو باتیں سنائی دے رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. تو سردار اعجاز صاحب، کیونکہ آپ سردار قمر عثمان کے بڑے قریب رہے ہیں، تو سردار صاحب کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ بننے جا رہے ہیں. کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزارت علما کے یہ جو نام ہے اس کے لیے ایک مضبوط امیدوار کے طور پہ سردار قمر عثمان کا نام لیا جا رہا ہے اور ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ ابھی تک اس کی ہمارے پاس کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے. تو کیا کہیں گے آپ کے بارے میں کہ سردار صاحب نے آپ سے کوئی مشاورت کی اس بارے میں؟ جی قدیر صاحب، اس طرح کہ سردار قمر عثمان خان صاحب نے اس بارے میں کسی کارکن سے ابھی تک کوئی نہ تو مشاورت کی اور نہ ہی کوئی اس طرح کی بات ہے. کیونکہ سردار قمر عثمان صاحب پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں اپنی اس تاریخ کا کہ جب انہوں نے باقاعدہ سے دوبارہ اپنی سیاست کا آغاز کرنا ہے اور وہ عوام کے درمیان باقاعدگی سے موجود ہوں گے، اپنی الیکشن کیمپین وہ چلائیں گے. تو یہ اس پہ کوئی تبصرہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہوگا. اچھا، ویسے اگر تو سردار صاحب تحریک انصاف کا حصہ بن جاتے ہیں یا پھر سیاسی طور پہ اگر ان کو پرائم منسٹر کی پوسٹ کے لیے یا پھر اس طریقے سے کسی بھی بڑے عہدے کے لیے نامینیٹ کیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ، تو اگر تو وہ چلے جاتے ہیں تو کیا نظریاتی جو کارکنان شروع سے سردار صاحب کا جو کیریئر جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا وہاں سے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی بڑی وفاداریاں بھی ہیں اور اس جماعت میں ان کی بڑی عزت بھی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سردار صاحب جا سکتے ہیں؟ اگر جاتے ہیں تو پھر کارکنان پہ کیا اثر پڑے گا؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ سردار قمر عثمان صاحب جائیں گے. لیکن چونکہ سردار قمر عثمان صاحب ایسی شخصیت کے حامل ہیں کہ لوگ ظاہر ہے ان کا متبادل سمجھتے ہیں کہ کوئی اور نہیں ہے، تو ایسی سچویشن میں کارکن ظاہرہ فیصلہ ان کے ہاتھ نہیں کریں گے. بہرحال اس پہ بھی کوئی بات کرنا میں سمجھ لوں قبل از وقت. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس اور پھر مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں حکومت کی اور نون لیگ کا ایک بار کا اقتدار تھا، پیپلز پارٹی کا 2 بار کا اقتدار تھا اور مسلم کانفرنس بارہا اقتدار میں رہی ہے. تو سردار صاحب کیا کمپیریزن کریں گے آپ ان میں، کیا موازنہ کرنا چاہیں گے، کیا فرق ہے ان کے دور حکومت میں، کس نے ترقیاتی کام زیادہ کروائے، کس کو زیادہ ٹائم ملا، کس کے خلاف سازشیں اور کس کو کیا پسند عوام نے؟ دیکھیں جی قدیر صاحب، بات اس طرح کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ٹینیور تھا وہ جو 96 کا اور پھر 2011 سے 16 تک کا، وہ میں نے آپ کو کام بتایا کہ جس میں آزاد کشمیر کے اندر آپ میڈیکل کالجز دیکھیں، وومن یونیورسٹی دیکھیں، ہیلتھ پیکج دیکھیں، اس کے علاوہ تعلیمی پیکج دیکھیں. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو کالجز باقی اندر دیے کہ پوری ڈیٹیل میں نیکسٹ پروگرام میں آپ کو شیئر کروں گا. تو یہ سارے کارنامے، اس کے علاوہ پھر سیاسی کارکنوں کی ایڈجسٹمنٹیں اور ساری چیزیں دیکھیں تو آپ خود یہ کمپیریزن جو آپ مجھ سے کروانا چاہ رہے ہیں اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے.
آنے والے انتخابات میں کہ کون بہتر مطلب عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ کس کے اوپر بہتر تھی، کس نے کیا کیا، اس کے بعد دوسروں کو بھی آزما لیا تو ان میں کون بہتر تھا. بہرحال جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پلڑا بہت بھاری ہے اور کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں مسلم کانفرنس. صدر صاحب آپ سے ایک آخری سوال. تحریک انصاف کیونکہ اس وقت وفاق میں بھی ایک پازیٹیو جماعت کے طور پہ آئی ہے، حکومت میں ہے، اور پھر وفاق کا اکثر دیکھا گیا کہ جو وفاق میں ہوتا ہے وہی آزاد کشمیر میں بھی جاتا ہے، وہی گلگت میں بھی جاتا ہے. لیکن جو زمینی صورتحال نظر آ رہی ہے، گراؤنڈ پہ جو سیاسی پوزیشن نظر آ رہی ہے، تو تحریک انصاف کو ابھی تک اس طرح کا کینڈیڈیٹ نہیں مل سکا جس کو لے کے وہ آگے جیت کا دعویٰ کر سکیں. اسی حوالے سے ایک جو ان کے سربراہ ہیں انہوں نے ہمارے ایک ٹاک شو میں انٹرویو میں اس چیز پہ بلکہ وصیفہ بھی ہو گئے تھے کہ آپ نے ایسا سوال کیوں کیا، کیونکہ ان کی اختلافات چل رہے ہیں. حقیقت ہے ان کے کارکنان اور ان کے عہدیداران نے اس کے بعد ہمارے سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ واقعی میں اختلافات ہیں، اور پھر کچھ ان کے میں نام لینا جہاں پسند نہیں کروں گا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بیرسٹر کے متبادل بھی کوئی بندہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ آتے ہیں تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری، کیونکہ ان کا کارکنان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی سینئر سیاستدان ہیں. کشمیر کو لے کے انہوں نے بھی بڑے کردار ادا کیے ہیں، بڑی انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں، انٹرنیشنلی وہ کشمیر کا کو اجاگر کرتے رہے ہیں. بہرحال یہ حقیقت ہے، یہ دکھلاوا ہے، یہ تو بیرسٹر سلطان صاحب بتا سکتے ہیں، یا تو پھر ہمارا جو پیدا کرنے والی جو ذات ہے اللہ پاک کو جانتے ہیں اس چیز کو. بہرحال یہاں پہ ہم چیز پہ بحث نہیں کریں گے. اس وقت تحریک انصاف کے آزاد کشمیر میں آپ کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں، اور بالخصوص باغ میں اور بالعموم آزاد کشمیر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی تحریک انصاف جو ہے باغ میں تو اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ باغ میں اس طرح سے نہ تو اسٹرینتھن ہے نہ ہی اس کی کوئی آرگنائزیشن ہے جو کہ تحریک انصاف مجھے باغ میں نظر نہیں آ رہی. تحریک انصاف کے باغ میں گروپنگ کے بارے میں سنائیں گے. بالکل گروپنگ کا بھی شکار ہے، چونکہ جو باغ کے ضلعی صدر ہیں کہ جس طرح صداقت ایاز صاحب ان کے عہدیدار ہیں، تو وہ ان کا اپنا اختلاف ہے. ابھی حال ہی میں بڑی بدتمیزی ہوئی ہے، ان کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے، ان کو گرفتار کروا دیا. بالکل ایسا ہے کہ نظریاتی کارکن جنہوں نے تحریک انصاف کو بنایا، باغ کے اندر بڑی محنت کی، وہ لوگ بھی میرے خیال میں نظر انداز ہیں. تو باغ میں تو مجھے اس طرح سے ان کا کوئی وجود نظر نہیں آ رہا، اور پورے آزاد کشمیر میں یہی حال ہے. البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے کہ جو حکومت پاکستان میں فیڈرل میں رہی اس نے آزاد کشمیر میں حکومت بنائی، تو اگر اس طرح کا کوئی رول پلے کرتی ہے پاکستان کی حکومت تو اس سے پھر آزاد کشمیر سے جو الیکٹیبلز ہیں ان کو لانا ہوگا، اور جو لوگ اپوزیشن کے اندر طاقتور ہیں جو اس وقت جیتنے کی پوزیشن میں، اگر وہ ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں تو پھر تحریک انصاف شاید حکومت بنا لے. ادروائز جس طرح کی کنڈیشنز ابھی کرنٹلی ہیں اس میں میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت بنائے. سیاسی حلقے یہ کہتے ہیں، جو سیاسی تجزیہ کار ہیں، جو سردار ہیں، کیونکہ وہ تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں، تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں آزاد کشمیر کے سربراہ ہیں تحریک انصاف آزاد کشمیر کے، تو ان کے رویے کو لے کے جو ایک طے مہیا ہو رہی ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر تو تحریک انصاف کی قیادت چینج ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے. لیکن بہت سارے لوگ بیرسٹر سلطان صاحب کے رویے سے تنگ ہیں. وہ تحریک انصاف کے نظریے سے تنگ شاید نہ ہوں، لیکن بیرسٹر صاحب کے نظریے سے بہرحال تنگ ہیں. دوسری طرف عمران خان کو دیکھا جائے تو پاکستان میں انہوں نے جو تبدیلی کا نعرہ دیا تھا، تو خان صاحب بھی بہت سارے اختلافات کا شکار نظر آ رہے ہیں. ان کی اپنی حکومت میں بہت سارے ان کے لیے مسائل سامنے نظر آ رہے ہیں. اپوزیشن بالکل ان پہ اعتماد نہیں کر رہی ہے، عوام ان پہ بہت مایوس ہو چکی ہے. مہنگائی کہاں تک جا چکی ہے، سونے کی قیمتیں کہاں تک جا چکی ہیں، ڈالر کہاں تک جا چکے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. تو آپ کو آخری مطلب کیا لگتا ہے کہ آخر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یا پھر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس میں کچھ چینج ہوگا؟ جی بالکل، چونکہ قبل از وقت ہے کچھ بھی رائے قائم کرنا ابھی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوگا اس میں بہت کچھ چینج ہوگا. بہت کچھ چینج ہوگا. جی ناظرین، بہت بہت شکریہ اعجاز ولائد صاحب آپ کا. تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اعجاز ولائد صاحب جو کہ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن آزاد کشمیر کے، ہمارے ساتھ 65 نیوز کے اسٹوڈیو میں موجود تھے. انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں اپنی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی پھر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن اس کا ایک موقف بیان کیا، پھر اپنے آنے والے انتخابات کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ آنے والے انتخابات میں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس طریقے کی تیاری ہے. پھر انہوں نے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں سردار قمر زمان خان، سردار دیول قمر صاحب اور پھر جو دیگر وہاں کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے مخالف، ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، اور پھر اپنے ترقیاتی کام، تعمیراتی کام، جو تعمیراتی اور ترقیاتی تعلیمی پیکیجز، ہیلتھ پیکیجز کے بارے میں بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے ہمیں سمجھایا بھی، ہمیں بتایا بھی، اور پھر آنے والی جو صورتحال ہے وہ کیا ہوگی. بہرحال آزاد کشمیر کیونکہ
تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. اس کی حکومت جو ہے اگر تو مضبوط حکومت ہوگی تو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بھی اس کا ایک کردار مؤثر ہوتا ہے. پھر یہاں بیس کیمپ سے ایک آواز اٹھے گی جو کہ عالمی عوام تک گونجے گی, اور بھارت کا جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ریاست جموں کشمیر کے جو اس خطے میں جس کو مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے, وہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, لداخ کے اندر کیا ہوا, 35 ایک کو ختم کر دیا گیا, دیگر جو انہوں نے وہاں کے حقوق غصب کیے, باقی جتنے بھی کشمیر کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں, تو اب وہ کیا ہونے جا رہا ہے وہاں پہ. عوام بہرحال آنے والے انتخابات میں اس کا فیصلہ کرے گی کہ کون, کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے ایک لفظ سے میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کی جنگ 1000 سال لڑیں گے, ہم کشمیر کے لیے اپنی آخری حد تک جائیں گے. بلاول بھٹو جو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, وہ بھی اپنے نانا کی اسی ویژن کے مطابق, اپنے والدہ کی اس ویژن کے مطابق اگر آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے. مسئلہ کشمیر کو انہوں نے ہمیشہ فرنٹ لائن پہ رکھے اور اس پہ بڑی اسٹرانگ پالیسی اپنائی. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات کیا تصویر پیش کریں گے, کیا رخ لا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان سعید عمر گدیری کو پروگرام تیسری آنکھ سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.